Assalamu alaikum student. Hope you all are fine and trying to take interest in your studies. My dear student, it's a very good time for you to take opportunity of this time and pay full attention toward your studies. My dear student, it is your fourth model test paper based video. In this video, I describe you your हिस्सा बे, जो आपका हिस्सा बे है उसको मैं डिस्क्राइब करूँगी, जिसमें आपको 4 कुरानी आयत दी गई होंगी, जिसमें आपको 4 का तर्जुमा करना होगा. माय डियर स्टूडेंट, इन 6 कुरानी आयत में से आप 4 का तर्जुमा करेंगे. आपके नंबर जो कि इन कुरानी आयत के होंगे वो आपको बता दिए गए हैं. माय डियर स्टूडेंट, आपकी पहली आयत है व अतीउल्लाह व रसूलल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन. ये आपकी पहली आयत है जो कि सूरतुल अनफाल से ली गई है. इसका तर्जुमा है सो तुम अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो. माय डियर स्टूडेंट, आपको हम लोग ने MCQs बेस पे पहले जो वीडियो थी उसको दिखाया गया एंड देन आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व करवाए और आपकी थर्ड वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, जिनके जवाब मैंने आपको थोरली बता दिए हैं. ये मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करवाने का मतलब ये है कि आप ये बहुत अच्छी तरीके से जान सकें कि आपको पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है. माय डियर स्टूडेंट, it is your fourth video regarding to your model test paper. Dear student, आपके स्कूल शायद अब जल्दी खुल जाएं, लेकिन जब तक कि आपके स्कूल नहीं खुलते you must pay on your video. मैंने आपको बताया कि हिस्सा बे जो होगा वो आयत कुरानी पर मबनी होगा. इसमें आपको 6 आयत दी गई होंगी, जिसमें से आपको किसी भी 4 का तर्जुमा करना है. आपकी पहली आयत जो ली गई है वो सूरत अनफाल से ली गई है और इसका तर्जुमा आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखना है. आपकी पहली कुरानी आयत है वतीउल्लाह व रसूलल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन. इसका तर्जुमा है सो तुम अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो. और तर्जुमा इसका होगा और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो. वतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, व रसूलुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, और रसूल की अताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो. माय डियर स्टूडेंट, इस आयत में आपको अल्लाह की अताअत का हुक्म दिया गया है, क्योंकि अल्लाह वाहिद शरीक है, हमारा पैदा करने वाला है और इसकी अताअत हम पर लाजिम होती है. अल्लाह की अताअत के साथ अल्लाह उस वक्त हम तक खुश होगा जब हम उसके रसूल की भी अताअत करें और उसका कहना मानें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, जो कि उसकी सुन्नत है, जो कि उसकी हदीस है, उसकी पैरवी करें. और ये तभी मुमकिन है अगर हम ईमान वाले होंगे, यानी कि हम मोमिन होंगे. सारी बात है, एक मोमिन ही हमारे दिल में जो भी कुछ होगा, मोमिन के दिल में वो अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए हकामात होंगे, जिसकी वजह से वो डरेगा या कोई भी काम करने पे तैयार होगा. माय डियर स्टूडेंट, इस आयत मुबारका में आपको अल्लाह की अताअत और रसूल की अताअत का हुक्म दिया गया है और बताया गया है कि अगर तुम मोमिन हो. हमारी दूसरी आयत जो हमने ली गई है वो भी सूरत अनफाल से ही वाबस्ता है. आपकी दूसरी आयत है वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समैना वहुम ला यस्मऊन. यानी इसका तर्जुमा है
اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا، یہاں اللہ کی مراد ان لوگوں سے ہے جو کہ منافق ہیں۔ وہ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم نہ ہی سنتے ہیں نہ ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی کہ وہ نہ ہی سنتے ہیں اور نہ ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر لیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس آیت مبارکہ میں منافق مراد ہیں کہ منافق کس طریقے سے ہر ایک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بظاہر وہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت ان میں منافقت بھری ہوتی ہے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں، وہ ان کے دل کی آواز نہیں ہوتی، وہ بظاہر دکھانے کے لیے کرتے ہیں اور ان کے دل میں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو تیسری آیت جو دی گئی ہے، آپ کی اس تیسری آیت میں جو آپ کو بتایا گیا ہے وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس کا ترجمہ ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ منافق لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کے درمیان اللہ ان کے دل کے درمیان پردہ کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، ان کا سچ یا جھوٹ اللہ پہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور اللہ ان کے دلوں پر، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا، وہ گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں، ان کے بولنے اور سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب ان سے کوئی صحیح بات کی جاتی ہے تو وہ اس کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دے پاتے، انہیں جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ اس کو صحیح طور پہ واضح نہیں کرتے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کی اس تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو بھی میں نے بتایا ہے، یہ آپ کی جو آیت ہے اس میں بہت اچھی طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم پہ لازمی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم صحیح طور پہ سچے مسلمان بن جاتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ کی چھٹی آیت ہے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اے رسول، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے کنکری مار کر مسلمانوں کو محفوظ کیا تھا اور ان کو فتح نصیب کری حاصل ہوئی تھی، تو یہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو کہ منافق ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیت حاصل کی کہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مدد تھی جس سے ہم نے فتح حاصل کی تھی۔ سورۃ انفال میں بیٹا آپ کو تمام کیا کہتے ہیں وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو مومنوں میں اور منافقوں میں تمیز کرتی ہیں۔ وہ بولتے کچھ ہیں اور ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، وہ بولتے کچھ ہیں لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو آیت بتائی تھی
اس کا بھی اس سے پہلے میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا تھا، وہ تھی وَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ وَقَلْبِهِ، مطلب یہ کہ اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ جھوٹا انسان جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شرک کس سے زیادہ قریب ہے، وہ انسان کے جھوٹ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور وہ ان کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ کو معلوم چل جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ آیا انسان جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ سورۃ الانفال میں منافق جو لوگ تھے وہ طرح طریقہ کی باتیں کرتے تھے، ان کو کسی چیز پر اعتبار نہیں ہوتا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ہم جو بولیں گے وہ صحیح نظر آئے گا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ انسانوں کے دل کا حال بہتر طریقے سے جانتا ہے، اس لیے یہ صورت میں یہ آیت نازل ہوئی، ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسے دو باتیں نہیں ہیں کہ ہم فرق کر سکیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، اللہ سب کچھ جاننے والا اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے تو اسے کیوں نہ معلوم ہوگا۔ اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ کافر کچھ بھی کہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس کا ترجمہ ہوگا اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کافر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ یہاں پر مسلمانوں کو ان منافقوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان سے لڑتے رہو، ان کے جھوٹ کا جواب دیتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کہ کافر کا فساد باقی نہ رہے۔ کافروں نے جو ایک کہنا چاہیے کہ دین میں انتشار پیدا کیا ہوا ہے وہ سب ختم ہو جائے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اللہ کا ہی ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ منافق لوگ اس میں طرح طرح کی باتیں نئی باتیں لا کر دین میں فرق کرتے ہیں اور ایک نئی بات کو شامل کر دیتے ہیں۔ وہ اس بات ہماری اس جو آیت میں ہے وہ صاف طور پہ بتا دیا گیا ہے اور ان لوگوں سے لڑتے رہو۔ ان لوگوں سے مراد کافی لوگ ہیں جو کہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، ان کی زبانوں پہ کچھ اور ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہاں پر فتنے سے مراد کافروں کا وہ فساد ہے جو کہ وہ اپنی منافقت کی وجہ سے پھیلاتے ہیں، ہر بات میں ایک نئی بات پیدا کرتے ہیں جس سے فساد پیدا ہوتا ہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ بلا شبہ یہ دین اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کا رہے گا، بس ان سے ہمیں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کی سمجھ میں یہ آیت کی جو یہ آپ کو بتایا گیا ہے سورۃ انفال کی آیت جو لی گئی ہے اس میں آپ کو بتا دیا گیا ہے اب تک جتنی بھی آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے، منافقوں کی شر سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا عذاب ہے اور انہی کی وجہ سے دین میں دو باتیں ہوتی ہیں اور فساد و فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے یا ایھا نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور تم کو اور مومنوں کو اور جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے، یعنی کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اس کی کسی بھی کافروں کی کسی بھی بات سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے، وہی ہماری مدد کے لیے پہنچتا ہے اور ہمیں بڑے بڑے عذابوں سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کی یہ آیات جو کہ آپ کو آپ کے ماڈل ٹیسٹ پیپر میں بتائی گئی ہیں ان کا بہت اچھی طریقے سے ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس میں آپ کو صرف ترجمہ لکھنا ہے اور بہت مختصر ترجمہ لکھنا ہے، جو کہ بات آپ سے پوچھی گئی ہے اسی کے مطابق لکھنا ہے۔
اس کے بعد جو حصہ آتا ہے وہ آپ کی حدیث کا ہے کہ حدیث پوچھی جاتی ہے اور آپ کو اس حدیث کا صحیح طریقے سے ترجمہ اور تشریح کرنا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگ اب ماشاء اللہ 10th کلاس میں ہیں، یہ آپ کا لاسٹ ایئر ہے اسکول کے اندر۔ کائنڈلی آپ اپنی اسٹڈیز کی طرف بہت اچھی طریقے سے توجہ دیں تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ کا اسی حصہ بے کا جو دوسرا پورشن ہوگا وہ آپ کا ہوگا حدیثوں پہ مبنی۔ آپ کو حدیث کے ترجمہ بھی کرنا ہوگا اور تشریح بھی کرنی ہوگی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو آپ کی لاسٹ آیت ہے یہ ایکچولی آپ کی 5th آیت ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن تبعک من المؤمنین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے مومنوں کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی ہمارے لیے مددگار ہے اور ہر طریقے سے وہ ہمیں اس مشکل اور عذاب سے بچاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پورشن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حصے بے کا جو دوسرا سوال ہے وہ ہوگا مندرذیل احادیث مبارکہ میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ یہاں آپ کو 2 حدیثیں دی جائیں گی جس میں آپ کو کسی بھی ایک کا ترجمہ اور تشریح دونوں ہی کرنا ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آیات آپ کو 4 سالو کرنی ہوں گی، جبکہ 6 آپ کو دی گئی ہوں گی، 2 کی آپ کو چوائس ہوگی، اور ان کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے واضح کر ان کا ترجمہ لکھنا ہوگا۔ بیٹا میں آیات کے سلسلے میں ظاہر بات ہے ہر ایک کوئی قرآن حفظ کیا ہوا نہیں ہے، میں اس کو بہت ایزی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہی ہوں کہ جب کوئی بھی آیت ہو، آپ آیتیں پڑھ رہی ہیں تو آپ اس کا پہلا اور لاسٹ حصہ بہت اچھی طریقے سے یاد کر لیں معنی کے ساتھ۔ تو جب یہ آیات آتی ہیں اور آپ اس کو پڑھتی ہیں تو آپ بہت اچھی طریقے سے اس کا ترجمہ کر سکیں گی، کیونکہ آپ کو پہلا اور آخری حصہ جب معلوم ہوگا، اس کے معنی معلوم ہوں گے، تو آپ کو پھر اس کا ترجمہ لکھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے حدیث کے سیکشن کی طرف، جس میں آپ کو پہلی حدیث جو ہے وہ دی گئی ہے، اس کا آپ کو ترجمہ بھی کرنا ہے اور اس کی آپ کو تشریح بھی کرنی ہے۔ پہلی حدیث ہے ان اکمال المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مطلب یہ ہے یقیناً مومنوں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اللہ کے رسول نے اخلاق کو بہت زیادہ ترجیح دی ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنے اخلاق کو ہمیشہ اچھا رکھیں۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوڑھی عورت کچا اچھالتی تھی، لیکن جب کچھ دنوں وہ نظر نہیں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اس کی خیریت معلوم کرنے، تو معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ یہ آپ کے اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، وہ اخلاق میں سب کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو۔ یعنی یہ کوئی میں کہتی ہوں بڑائی کی بات نہیں ہے بیٹا، کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ اس سے 2-3 گنا بڑھ کر اس کو برا کہیں۔ انسان کی جو معراج ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب ہم صبر کریں گے تو یقیناً پھر ہمارے اخلاق خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ برائی ہو رہی ہے اس کا باخیر حسن خوبی جواب دینا چاہیے، اور دشمنی یا فساد پر نہیں اترنا چاہیے۔ اس کی تشریح آپ کو جس طرح کریں گی کہ لغت میں ایمان کے معنی یقین کرنا، اور شریعت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھنا اور دل سے تسلیم کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ مومن وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر دل سے ایمان لائے اور زبان سے اقرار کرے۔ یعنی کہ یہاں پر آپ کو بار بار مومن کی معراج بتائی گئی ہے کہ مومن وہی ہے جو کچھ اس کے دل میں ہو وہی اس کا زبان پہ ہو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان جیسے مانتا ہے اور جس کی صداقت کا زبان سے اقرار کرتا ہے اس پر عمل بھی کرے۔
مطلب یہ کہ اگر انسان کسی چیز کو اچھا مانتا ہے تو اس کی صداقت کا زبان سے اقرار کرے، اس پر عمل بھی کرے۔ اخلاقیات کے سلسلے میں اسلام نے جس قدر زور دیا ہے وہ سب پر ظاہر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں قرآن میں جو بھی احکامات آئے ہیں وہ اخلاقیات پر مبنی ہیں، اور اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے، وہ سب ظاہر ہے۔ اگر ایک مومن اخلاقی لحاظ سے برا ہے تو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ مومن کہلانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوگا۔ اسلام اعتقادات و عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کو بڑی اہمیت دیتا ہے، کیونکہ اعتقادات اور عبادات کا تعلق تو زیادہ تر حقوق اللہ سے ہے، مگر اخلاق حسنہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ بچوں، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد کرتا ہے کہ اے نبی، بے شک آپ اخلاق کے درجے پر بلند درجے پر فائز ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور تنخو سخت دل ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، مخلوق کے اعمال میں وہ چیزیں ہیں بے مثال ہیں، زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور اخلاق حسنہ۔ پھر ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، بے شک اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی کہ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اخلاق حسنہ کی طرف توجہ دے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ